इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्थिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फमिनन नासि मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद दुनिया व मा लहु फ़िल आख़िरति मिन ख़लाक़ वमिन्हुम मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आख़िरति हसनह व क़िना अज़ाबन्नार उलाइक लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू वल्लाहु सरीउल हिसाब। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, पिछले जुमे हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक प्यारी हदीस बयान की थी, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें दुनिया के साथ बेरग़बत होने और दुनिया के साथ महब्बत को ख़त्म करने का हुक्म दे रहे हैं, और जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आखिरत के साथ महब्बत करना और आखिरत को अपना हदफ बनाना और आखिरत के लिए जद्दोजहद करना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसके बारे में हुक्म दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन कानतिल आखिरतु हम्मा, जिस इंसान का हम, गम, फिक्र, कोशिश, दौड़ भाग आखिरत हो, दुनिया में कोई भी काम करे आखिरत के लिए, अपना नस्बुल ऐन आखिरत बनाए, किसी से अच्छे ताल्लुकात बनाए आखिरत की वजह से, किसी के पास जाए, किसी से मिलने जाए, मुलाकात के लिए जाए, मकसद आखिरत हो, और इसी तरह किसी से दुश्मनी रखे आखिरत की वजह से, किसी से दिल में बुग़्ज़ रखे आखिरत की वजह से, तो अपना मकसद, दुनिया में रहने का मकसद आखिरत को बनाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस इंसान को 3 इनामात से नवाजेगा।
پہلا انعام نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ رب العالمین اس انسان کے دل کو امیر کر دے گا۔ دیکھیں دنیا میں بعض لوگوں کے پاس مال تو بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن دل غریب ہوتا ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس الغنى عن کثرت العرض، امیر ہونا یہ نہیں ہے کہ انسان کے پاس مال زیادہ ہو، امیر وہ انسان نہیں ہے جس کے پاس مال زیادہ ہو، حقیقی امیر وہ انسان ہے ان الغنى غنى النفس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حقیقی غنی اور امیر وہ انسان ہے جس کا دل امیر ہو، کیونکہ اگر آپ کے پاس مال کم ہو، مال کے کم ہونے کے باوجود آپ اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرتے ہیں، اپنے آپ پہ خرچ کرتے ہیں، اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتے ہیں، آپ غنی انسان ہیں، لیکن آپ کے پاس کروڑوں روپے ہو لیکن اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو اس کا کیا فائدہ؟ تو پہلا انعام اس انسان کو کیا ملے گا؟ جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ رب العالمین اس انسان کے دل کو امیر بنا دے گا۔ وجمع شملہ، دوسرے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے کام مرتب ہوں گے، کوئی بھی کام کرے ترتیب کے ساتھ، کوئی بھی خوشی کا موقع ہو سارے امور اس کے مرتب ہوتے ہیں، غم کا موقع ہو اس کے امور مرتب ہوتے ہیں، سارے کام ترتیب کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اس انسان کے قدموں میں ساری دنیا آئے گی، اللہ رب العالمین اس انسان کو مال بھی بہت زیادہ عطا کرے گا، لیکن اس کے مقابل وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمًّا، جس انسان کا ہم غم فکر مقصد نصب العین دنیا ہو، کسی سے اچھے تعلقات بناتا ہے دنیا کی وجہ سے، کسی کے ساتھ گپ شپ لگاتا ہے دنیا کی وجہ سے، کسی کے ساتھ لین دین تعامل کرتا ہے دنیا کی وجہ سے، کسی کو ہدیہ گفٹ دیتا ہے دنیا کی وجہ سے، اس انسان کو اللہ رب العالمین تین امتحانات میں مبتلا کرتا ہے، تین پریشانیوں میں، تین سزائیں اللہ رب العالمین نے رکھی ہے اس انسان کے لیے۔ پہلے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، یہ انسان جتنا بھی کمائے جتنا بھی امیر ہو جائے اس انسان کے آنکھوں کے سامنے فقر ہی فقر نظر آئے گا، جدھر بھی سوچتا ہے او یہاں تو پیسے خرچ ہونے، یہاں تو مال خرچ ہونا، اتنی مہنگی چیز ہے، یہ ہوگا وہ ہوگا، میں غریب ہو جاؤں گا، میرا بزنس خراب ہوگا، ہمیشہ یہی سوچتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ، اس کا کوئی کام ترتیب سے نہیں ہوگا، سارے کام بکھرے ہوئے ہوں گے، ایک وقت میں پریشان رہتا ہے ہمیشہ، بعض لوگ ہوتے ہیں معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، ان کا کوئی کام ترتیب کے ساتھ نہیں ہوتا، مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے لیکن نماز میں بھی کاروبار کا ہی سوچتے ہیں، نماز میں بھی دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، اور دنیا اس انسان کو صرف اور صرف وہ ملے گا دنیا میں سے جو اللہ رب العالمین نے اس کے مقدر میں لکھا ہے، تو مجھے اور آپ کو ملنا وہی ہے جو رب العالمین نے ہمارے مقدر میں لکھا ہو، تو پھر ہم پریشان کیوں ہیں؟ پریشان کس بات کے ہیں؟ کیوں پریشان ہوتے ہیں ہم؟ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے، اور مجھے اور آپ کو بھی چاہیے یہ دعا یاد کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل البشر، خاتم الانبیاء، افضل رسول اللہ، وہ یہ دعا کرتے تھے اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، یا اللہ ہمارا مین مقصد دنیا نہ بنا دے، ہمارا نصب العین دنیا نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اول اور نصب العین ہدف
دنیا نہیں تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو سکھانا چاہتے ہیں کہ اے میری امتی، میں یہ دعا کرتا ہوں تو آپ بالطریق الاولیٰ یہ دعا کیا کریں، تاکہ اللہ رب العالمین آپ کے دل میں دنیا کی محبت نہ ڈالیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان دنیا بالکل نہ کمائے اور گھر میں بیٹھ جائے اور معاشرے پہ اپنے رشتہ داروں پہ بوجھ بن جائے، نہیں، دنیا کمانی چاہیے، کاروبار کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعم المال الطیب للرجل الصالح، بہترین مال طیب اور حلال مال ہو انسان کے پاس اور وہ انسان بھی نیک ہو، اس سے بہترین کوئی چیز نہیں ہے۔ انسان خود بھی نیک ہو اور اس کے پاس حلال صاف ستھرا مال ہو، سچا مال ہو اس کے ساتھ، اس میں فراڈ اور دھوکے کا مال نہیں ہو، یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو کسی کے ذہن میں یہ نہیں آئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ حکم دے رہے ہیں کہ میری امتی کاروبار نہ کرو، دنیا میں بیٹھ ایسے ہی گھر میں بیٹھ جاؤ، دنیا بالکل نہ کماؤ اور اپنے رشتہ داروں پہ بوجھ بن جاؤ، رشتہ داروں سے صدقات اور زکوٰۃ اور خیرات لے لو اور وہ کھاؤ پیو۔ نہیں، اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا۔ اسلام ہمیں کہتا ہے کہ کاروبار کرو، دنیا کماؤ، لیکن دنیا کو اپنے ہاتھ اور جیب میں رکھو، بس دنیا کو اپنے دل میں داخل نہ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان کے دل میں دنیا کی محبت پیدا کرے، دنیا کی محبت انسان کے دل میں ڈالے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے لوگوں، شیطان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کیوں؟ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان ہمیشہ انسان کے دل میں یہ ڈالتا ہے کہ خرچ نہ کرو، غریب ہو جاؤ گے، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، غریب ہو جاؤ گے، نماز پڑھنے ٹائم سے نہ آؤ، دکان میں ہی بیٹھے رہو ورنہ پھر گاہک نہیں آئیں گے، دکان بند کرو گے، کمائی نہیں ہوگی، پھر مہنگائی بھی بہت ہے، اور کیا کرو گے؟ بھوکے مر جاؤ گے۔ شیطان ہمیشہ انسان کے دل میں یہ ڈالتا ہے۔ یہ کون ہمیں بتا رہا ہے؟ رب العالمین، جس رب نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، ساری دنیا کو پیدا کیا، شیطان کو پیدا کیا، رب العالمین مجھے اور آپ کو یہ حکم دے رہے ہیں اور یہ ہمیں بتا رہے ہیں الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، اور ساتھ ساتھ شیطان آپ کو گناہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ انسان کو شیطان کہتا ہے کہ غریب ہو جاؤ گے، خرچ نہ کرو، حلال کاروبار نہ کرو ورنہ غریب ہو جاؤ گے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور گناہ کا بھی حکم دیتا ہے۔ دودھ کا کاروبار کرتے ہو تو اس میں پانی ڈالو، کوئی اور کاروبار کرتے ہو تو اس میں ملاوٹ کرو۔ آج کل ہمیں کوئی چیز خالص نہیں ملتی۔ آپ صحیح بات بتائیں، آپ میں سے کسی کو خالص دودھ ملتا ہے؟ ہمیں دیسی انڈے بھی نہیں ملتے آج کل خالص، اس میں بھی ملاوٹ، دودھ میں ملاوٹ۔ پیٹرول پمپ پہ ہم جائیں تو ہمیں یقین نہیں ہوتا جتنے پیسے مجھ سے یہ بندہ لے رہا ہے اتنا ہی پیٹرول میری گاڑی میں ڈال رہا ہے یا نہیں، اللہ اعلم۔ ہر کام میں ملاوٹ، حتیٰ کہ منبر رسول پہ کھڑے ہو کے مولوی صاحب بھی ملاوٹ کر رہا ہے، مقتدی کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ مولوی صاحب قرآن بیان کر رہا ہے یا نہیں، اللہ اعلم۔ تو پھر ہماری زندگی میں برکت کہاں ہوگی؟ دنیا کی محبت، ہر انسان کے دل میں دنیا کی محبت۔ مولوی صاحب بھی، امام صاحب بھی، امیر انسان کے ساتھ اس کا رویہ اور غریب انسان کے ساتھ رویہ اور، کس وجہ سے؟ آخرت کی وجہ سے، اللہ کی رضا کے لیے؟ نہیں 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 نہیں، دنیا کی وجہ سے۔ دنیا کی محبت ہے اس انسان کے دل میں، ہم اس لیے کامیاب نہیں ہو رہے۔ جب تک دنیا کی محبت کو اپنے دل سے ہم نکالیں گے نہیں، ہم نے کامیاب نہیں ہونا۔ اس لیے رب العالمین فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، لیکن بالمقابل اللہ رب العالمین فرماتے ہیں واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ اللہ رب العالمین انسان کو مغفرت
اور اسی طرح شفقت اور مہربانی کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین انسان کو کہتا ہے کہ خرچ کرو، میں تجھے اور دوں گا، شیطان کی بات نہ سنو، دنیا کی محبت اپنے دل میں نہ ڈالو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان اگر اپنے دل میں دنیا کی محبت داخل کرے اس کو نقصان کیا پہنچتا ہے، نقصان کیا ملتا ہے؟ نقصان یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب دنیاہ اضر بآخرتہ، جس انسان نے دنیا کو اپنے دل میں داخل کیا اس کے دل سے آخرت کی محبت ختم ہو گئی۔ دو ضدین ہیں، دونوں جمع نہیں ہو سکتے ہیں، ایک دل میں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، دنیا کی محبت اور آخرت کی محبت، یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے، یا آخرت کی محبت یا دنیا کی محبت۔ اب انسان سوچے کہ انسان نے اپنے دل میں کیا ڈالنا ہے۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ أَحَبَّ آخِرَتَهُ أَضَرَّ بِدُنْيَاهُ، اور جس نے آخرت سے محبت شروع کیا دنیا میں اس کو کمی ضرور ملے گی، دنیا کی محبت اس کے دل میں نہیں ہوگی۔ بتانا ہمیں یہ چاہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری امتی اگر آخرت سے محبت شروع کرو گے تو دنیا میں نقصانات پہنچیں گے، آپ کو اس نقصان کو برداشت کرنا۔ نماز کے ٹائم اپنے دکان کو بند کر کے مسجد میں آؤ گے تو کاروبار ڈسٹرب ہوگا، اس کو برداشت کرنا ہے۔ اسی طرح جمعہ پڑھنے کے لیے ٹائم سے آؤ گے، کاروبار بزنس ڈسٹرب ہوگا، نیند خراب ہوگی، آرام میں رکاوٹ پہنچے گا، لیکن آپ نے برداشت کرنا ہے۔ آخرت میں جو آپ کو انعامات دے رہا ہوں میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلنی علی عمل اذا انا عملته احبنی الناس احبنی اللہ واحبنی الناس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی مجھے آپ ایک ایسا عمل بتا دیں جو میں کروں تو مجھ سے رب العالمین بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ دنیا میں محبوب بن جاؤں، رب العالمین کا محبوب اور لوگوں کا بھی محبوب بنوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر جواب دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتی ازہد فی الدنیا یحبک اللہ وازہد فیما عند الناس یحبک الناس۔ آپ چاہتے ہو کہ رب العالمین تجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی تجھ سے محبت کریں، آپ معزز اور محترم بن جائیں، تو ازہد فی الدنیا، دنیا کی محبت کو دل سے نکال دو۔ نتیجہ کیا ملے گا؟ یحبک اللہ، رب العالمین تجھ سے محبت کرے گا۔ جس انسان کے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو وہ انسان چوری نہیں کرتا، کاروبار میں ملاوٹ نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، فراڈ نہیں کرتا، کسی سے کسی کا حق نہیں لیتا، غصب نہیں کرتا کسی کا حق، تو ساری نیکیاں اس انسان میں جمع ہو گئی، تو اللہ رب العالمین اس انسان سے پھر محبت کرے گا۔ اچھا، لوگوں کے درمیان میں معزز بننا چاہتا ہوں، محبوب بننا چاہتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَازْهَدْ فِي مَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسِ، لوگوں کے جیب میں جو مال ہے اس پہ اپنا دھیان نہ رکھو، لالچی نہ بنو، لوگ تجھ سے محبت کریں گے۔ آپ دیکھیں معاشرے میں جو ہمارے دوست ہوتے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں، محلے دار، مسجد کے نمازی، لالچی لوگوں سے ہم محبت نہیں کرتے ہیں، ہے ایسا یا نہیں ہے؟ ہم سب اسی طرح کرتے ہیں۔ لالچی انسان کسی کو پسند نہیں ہوتا، لالچی انسان کو کچھ ملے یا نہ ملے لیکن لوگوں کو پسند نہیں ہوتا۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے لوگ محبت کریں، آپ مستغنی ہو جائیں، چاہے آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو، آپ کہیں الحمدللہ میرے پاس بہت کچھ ہے، الحمدللہ رب العالمین نے بہت کچھ دیا ہے مجھے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ، یہاں پہ ایک واقعہ مجھے یاد آیا۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ سعودی کے ایک بہت بڑے عالم تھے، ان کے پاس اس وقت کے بادشاہ ملک خالد وہ آئے ان کے گھر، جب دیکھا بہت سارے طلبہ آئے ہیں ان کے پاس پڑھنے کے لیے تو ملک خالد کو عجیب لگا۔
اگلی دفعہ جب آئے ملک خالد ان کے گھر، ملک خالد نے کہا ابن عثیمین رحمہ اللہ کو، محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ، ان کو کہا کہ امام آپ کا گھر میں نے دیکھا، شیخ صاحب آپ کا گھر بہت چھوٹا ہے، آپ کے پاس لوگ آتے پڑھنے کے لیے، تو میں نے آپ کے لیے ایک بہت بہترین مکان خریدا ہے، یہ اس کی چابیاں ہیں اور یہ اس کے کاغذات ہیں، آپ یہ لے لیں۔ وہ کہنے لگے کہ نہیں میرا مکان تو بن رہا ہے، میرا مکان بن رہا ہے، آبادی شروع کی ہے میں نے۔ تو انہوں نے کہا کہاں بن رہا ہے؟ مجھے تو نہیں پتا۔ کہا صالحیہ، ایک علاقے کا نام ہے، جگہ کا نام، صالحیہ محلے میں میرا مکان بن رہا ہے۔ تو ملک خالد نے کہا اللہ رب العالمین برکتوں سے نوازے آپ کو۔ وہ چلے گئے، طلبہ بڑے خوش ہو گئے۔ طلبہ اپنے اساتذہ سے بے حد محبت کرتے ہیں، اپنے والدین کی طرح محبت کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے۔ طلبہ آئے شیخ کے پاس اور کہا کہ شیخ صاحب آپ کا مکان بن رہا ہے، گھر بن رہا ہے، اور ابھی تک آپ نے ہمیں بتایا نہیں کہاں بن رہا ہے اور کیسا بن رہا ہے، کیا کچھ ہے؟ انہوں نے کہا وہ خاموش ہو جاؤ، وہ صالحیہ میں وہ مقبرہ نہیں ہے، اس کی بات میں کر رہا تھا، مقبرے میں ہمارا گھر بن رہا ہے، قبر کی تیاری کر رہے ہیں ہم، میں تو اس کی بات کر رہا تھا۔ تو ملک خالد نے ان کو گھر کا کہا، مکان دینے کا کہا، لیکن ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا مجھے نہیں چاہیے، میرا مکان بن رہا ہے۔ انسان کا اصلی مکان قبر ہے، قبر کے بارے میں تو ہم سوچتے ہی نہیں ہیں، دنیا کے بارے میں محنت کرتے رہتے ہیں، لیکن آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، قبر کی کوئی فکر نہیں ہے۔ سعید بن المسیب رحمہ اللہ، ان کو سید التابعین کہا جاتا ہے۔ سعید بن المسیب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے داماد ہیں، 15 ہجری میں پیدا ہوئے اور 94 ہجری میں فوت ہوئے۔ یہ بہت بڑے عالم تھے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے داماد ہیں اور شاگرد بھی ہیں ابو ہریرہ کے۔ ان کے پاس امیر المؤمنین عبد الملک بن مروان نے رشتہ بھیجا اپنے بیٹے کے لیے، اور اس بیٹے کے لیے عبد الملک کے بعد اس بیٹے نے امیر المؤمنین بننا ہے، پوری دنیا کا بادشاہ بننا ہے اس بیٹے نے، اس بیٹے کے لیے رشتہ بھیجا۔ اس امام کے پاس مدینہ منورہ میں رہتے تھے یہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بعد مدینہ منورہ کے سب سے بڑے عالم یہ تھے۔ تو لوگ ان کے پاس رشتہ لے کے آئے، انہوں نے کہا نہیں، یہ رشتہ مجھے قبول نہیں ہے۔ پھر ان کے پاس لوگ آئے اور کہا یا امام لقد جاءتک الدنیا بحذافیرها، ساری دنیا تیرے قدموں میں آ گئی، آپ ابھی بھی انکار کر رہے ہیں؟ ہاں کر دیں آپ کی بیٹی مستقبل میں ملکہ بنے گی، اور آپ پھر بھی انکار کر رہے ہیں، کیوں آپ انکار کر رہے ہیں؟ سعید بن المسیب رحمہ اللہ نے بڑی قیمتی بات کی، کہنے لگے لو كانت الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة فماذا عساه يعطيني منها، دنیا کی قدر اللہ رب العالمین کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے، تو یہ بادشاہ مجھے مچھر کے پر سے کیا دے گا؟ یہ مچھر کا پر مجھے نہیں چاہیے، یہ رشتہ مجھے قبول نہیں ہے۔ بادشاہ کو بھی عجیب لگا، امیر المؤمنین کو میں طلب کر رہا ہوں اپنے بیٹے کے لیے اور انکار بھی کیا جاتا ہے۔ بعد میں انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ اپنے ایک عام ادنا غریب شاگرد سے کروایا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اسے کہا کہ مہر میں آپ 1 درہم دے دیں، انہوں نے کہا نہیں ہے میرے پاس، کہا کوئی مسئلہ نہیں، یہ درہم لے لیں آپ، میرے طرف سے صدقہ، آپ وہی درہم مہر میں ادا کریں۔ اتنے غریب شاگرد سے شادی کروائی اپنے بیٹی کی، لیکن امیر المؤمنین کو انکار کیا، کیونکہ ان کے دل میں دنیا کی محبت نہیں تھی، کچھ بھی کرتے آخرت کے لیے۔ لیکن ہم لوگ اللہ رب العالمین سے تو ہم یہی چاہتے ہیں، فاسق فاجر انسان ہو لیکن بادشاہ ہو، بادشاہ نہ بھی ہو، امیر المؤمنین نہ بھی ہو، کوئی امیر انسان ہو، ہماری بیٹی ہماری بہن کے رشتے کے لیے آئے طلب کرے تو ہم خوشی سے اڑنے لگ جائیں گے۔ کیونکہ ہمارے دل میں دنیا کی محبت داخل ہوئی، جس طرح بنو اسرائیل کے دل میں بچڑے کی محبت داخل تھی، اسی طرح میرے اور آپ کے دل میں دنیا کی محبت داخل ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہائے پریشانیاں، ہائے اللہ رب العالمین کی نعمتیں کہاں ہیں؟ ذرا نیک بن جاؤ، نعمتوں کا مستحق بن جاؤ، پھر دیکھو اللہ رب العالمین کی نعمتیں کتنی نازل ہوتی ہیں۔
پچھلے جمعے ہم نے ایک واقعہ بیان کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ابو فراس ربیعہ ابن کعب الاسلمی، ابو فراس ربیعہ ابن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ، غریب صحابی ہیں یہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ ربیعہ خدمت کر رہا ہے ہمیشہ اور اسے کچھ نہیں مل رہا، کوئی معاوضہ میں نہیں دے رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بدلہ دینے کا سوچا کہ مجھ سے کچھ مانگے میں اس کو دے دوں۔ فرمانے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ربیعہ مانگو مجھ سے کچھ، میں آپ کو کچھ دینا چاہتا ہوں۔ ربیعہ نے سوچا کہ اللہ کے نبی نے مجھے یہ کہا تو کوئی اچھی چیز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگتا ہوں۔ کہنے لگے اللہ کے نبی مجھے ذرا ٹائم دیں، مجھے سوچنے کا موقع دیں، سوچ کے میں بتاؤں گا۔ کہتے ہیں میرے ذہن میں مختلف خیالات آ گئے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مانگوں وہ مانگوں، شادی بھی نہیں کی میں نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مانگوں کہ شادی کے لیے کچھ پیسے وغیرہ، مکان بھی نہیں ہے وہ بھی۔ پھر میں نے سوچا کہ نہیں، میں نے ویسے بھی مرنا ہے، جانا ہے، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بڑی چیز میں مانگتا ہوں، وہ کیا ہے؟ آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مجھے ملے۔ اگلے دن جب آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ماذا فعلت یا ربیعہ، ربیعہ کیا کیا آپ نے سوچا یا نہیں؟ کہنے لگے اللہ کے نبی سوچا میں نے، وہ یہ ہے اسألک مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے نبی جس طرح دنیا میں آپ کا ساتھ مجھے نصیب ہے آخرت میں بھی مجھے آپ کا ساتھ نصیب ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، بالکل خاموش ہو گئے، سوچنے لگے۔ پھر پوچھا ربیعہ من علمک ھذا، کس نے آپ کو یہ سکھایا، کس نے آپ کو بتایا، کس نے آپ کو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مانگو؟ ربیعہ کہنے لگے اللہ کے نبی کسی نے نہیں کہا، بس میں نے آپ کے مقام کو دیکھا کہ رب العالمین کے ہاں آپ کا مقام کتنا ہے، بہت بڑا مقام ہے آپ کا، تو میں نے سوچا کہ بڑی شخصیت سے کوئی بڑی چیز مانگنی چاہیے، تو اس لیے میں آخرت کے بارے میں آپ سے سوال کیا میں نے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ربیعہ او غیر ذالک، او غیر ذالک، اس کے علاوہ کوئی اور چیز بھی مانگتے ہو، کوئی اور چیز چاہیے؟ ربیعہ کہنے لگے هو ذاک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی یہی مجھے چاہیے، یہی چاہتا ہوں میں، آخرت میں تیرا ساتھ مجھے ملے، میں آپ کے ساتھ جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات میں ہوں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، اس لیے اللہ رب العالمین نے صحابہ کو بڑا مقام دیا ہے، اس لیے ہم جتنے بھی اعمال کریں صحابہ کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ کے دل میں، سلف صالحین کے دل میں، ہمارے ائمہ اسلام کے دل میں دنیا کی محبت نہیں تھی، چاہے ان کے اعمال کم ہی کیوں نہ ہو، ہم ان سے بہت زیادہ اعمال کریں، بہت زیادہ خرچ کریں، بہت زیادہ حج کریں، بہت زیادہ عمرے کریں، ہم بہت زیادہ خیرات اور صدقات ادا کریں، لیکن پھر بھی ہمارے دل میں دنیا کی محبت ہے، اس لیے ہم صحابہ سے پیچھے رہیں، سلف صالحین سے پیچھے رہیں، اور وہ آگے بڑھ گئے دنیا کی محبت دل میں نہ ہونے کی وجہ سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد بن عبد اللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.